बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, महमूद गजनवी से लेकर हम मुगल आजम जलालुद्दीन अकबर तक की इस्लामी तारीख को हम बयान कर रहे हैं। आज उसकी 75 नंबर किस्त है, 75 नंबर। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हम कल बात कर रहे थे शंकर की, जो एक लड़की ऐबा के पड़ाव में, लश्कर के पड़ाव में दरिया चनाब के किनारे भाग कर घर से आ गई थी। उसका बाप धर्मदत्त और गुलचंद जो उसका भाई था, वो उस वक्त गहरी सोचों में खो गए थे। अजीब से अंदाज में दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर धर्मदत्त ऐबा को मुखातब करके कहने लगा था कि नहीं, मुसलमानों के अमीर, ना हम आप पर शक करते हैं और ना शुबा। मैं जानता हूं कि अगर हमारी लड़की आपके पड़ाव में दाखिल हुई होती, आपके किसी लश्करी ने भी इसे पनाह दी होती, तो आपको खबर जरूर होती। जब आप ये कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आए, तो हम तस्लीम करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपके ममनून हैं कि आपने हमें अपने पड़ाव के खैमों की तलाशी लेने की इजाजत दे दी है। अब हम जाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में जब तक यहाँ आपका पड़ाव है, वो लड़की आपके पड़ाव में आए या पड़ाव के इर्द गिर्द मंडलाए या पनाह लेने की कोशिश करे, तो इसे मेहरबानी करके मेरे यहाँ पहुंचा दीजिएगा। मेरी बस्ती आपके पड़ाव के जनूब मगरब की रुख पर है। इसके साथ ही धर्मदत्त और गुलचंद अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। एक बार फिर ऐबा का शुक्रिया अदा किया, मुसाफा किया, फिर वहां से उसके खैमे से निकल गया। जब वो खैमे से बाहर निकले तो ऐबा ने वहां बैठे अपने लश्करी को बड़ी राजदारी से मुखातब किया, इनके पीछे पीछे जाओ। जब ये खैमागाह से निकल कर अपनी बस्ती की तरफ चले जाएं, तब वापस आकर मुझे इसकी इत्तला दो। वो लश्करी चुपचाप खैमे से निकला, कुछ फासला रखकर धर्मदत्त और गुलचंद के पीछे हो लिया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वो लश्करी ऐबा के खैमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और कहने लगा, अमीर। वो दोनों अपनी बस्ती की तरफ चले गए। ऐबा ने इसका शुक्रिया अदा किया और इसे जाने के लिए कहा, और फिर अपने छोटे सलार को मुखातब कर कहने लगा, तुम ऐसा करो, अपने और मेरे खैमे के दरमियान एक खैमे का एहतमाम करा दो। इस लड़की को इस खैमे में इंतकाल कर दो। खैमे में इसके क्याम और एलाम और इसके खाने का भी एहतमाम करो। साथ ही अपने लश्करों का ज्यादा लो। जो लश्करी सबसे दुबला पतला हो, जिस्मानी साख्त में इस लड़की से मिलता जुलता हो, फिलहाल इससे अच्छा और साफ सुथरा लिबास ले लो। वो इस लड़की को दो के पहन कर गुजारा करे। इसके बाद हम जब यहाँ से कूच करेंगे तो किसी मुनासिब जगह पर इसकी जरूरियात और इसके लिबास का एहतमाम कर देंगे। वो सलार खैमे से बाहर निकल गया था। चंद खैमे छोड़कर वो आगे बढ़ा। इस खैमे के दरवाजे पर रुका जिसमें जरूरत का सामान रखा हुआ था और जिसमें वो शंकर को बिठाकर गया हुआ था। शंकर इस वक्त खैमे में नहीं थी। इस पर सलार परेशान हो गया। फिर खैमे में दाखिल हुआ और धीमी सी आवाज में शंकर को पुकारा। शंकर एकदम उठ खड़ी हुई। वो सामान के पीछे छुपी बैठी थी। इस पर वो सलार मुस्कुराते हुए कहने लगा, लड़की, तुमने मुझे परेशान कर दिया था। मैं तो समझा था तुम यहां से भी भाग गई। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक खैमा नस्ब करवाता हूँ। इसमें तुम्हारा क्याम का एहतमाम करने के बाद तुम्हें वहां ले जाया जाता है। वहां पे अब रहोगी, नए खैमे में। शंकर इसके करीब आया, जस्तजू भरे अंदाज में पूछा, क्या मेरा बाप और भाई चले गए? हाँ, वो तो चले गए, गर्दन इस बात में लाते हुए सलार ने जवाब दिया। शंकर के चेहरे पर पुरसकून तासरार नमदार हुए। फिर इसे मुखातिब कर कहने लगी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं क्या तुम लोगों के अमीर से मिल सकती हूँ? वो सलार एक तरफ हटकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, बीबी, मुझे क्या एतराज होते हैं, आओ मैं तुम्हें अमीर के खैमे में ले जाता हूँ। मुस्कुराते हुए शंकर बाहर निकल गए। रात अब गहरी होती जा रही थी। जुनूब मशरक से चांद तलू हो चुका था। हर चीज चांदनी और शबनम में नहाने लगी थी। वो सलार शंकर को लेकर ऐबा के खैमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। फिर ऐबा को मुखातिब कर कहने लगा, अमीर, ये आपसे मिलना चाहती है, इसे फिलहाल यहीं रहने दें। मैं इसका खैमा नस्ब कराकर जरूरियात की चीजें वहां एहतमाम करके आपको इत्तला करता हूँ। इसके साथ ही वो सलार वहां से हट गया था। शंकर खैमे में दाखिल हुई। हाथ के इशारे से ऐबा ने जिस नशिस्त की तरफ इशारा किया था, वहां जो वो चुपचाप जाकर बैठ गई। कुछ देर तक खैमे में खामोश रही और इस दौरान शंकर की गर्दन झुकी रही। खैमे में आखिर ऐबा की आवाज सुनाई दी। इसने शंकर को मुखातब करते हुए पूछ लिया, ऐबा, अब किन सोचों में डूब गई हो?
کیا تم پچھتا رہی ہو کہ یہاں سے نکل کر کیوں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ نہ چلی گئی؟ شنکر ان الفاظ پر بتک سی گئی تھی، چونکی تھی۔ احتجاجی انداز میں اس نے ابا کی طرف دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، امیر یہ بات نہیں ہے۔ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ جانے پر میں موت سے بغل گیر ہونے کو ترجیح دوں گی۔ گردن جھکا کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو اخلاقی مظاہرہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ ابا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئے کہنے لگا، نہ تمہیں میرا ممنون ہونے اور نہ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اور اچھے اور مناسب الفاظ تلاش کرنے کی نہ ضرورت ہے۔ شنکر ان الفاظ کا کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ ابا نے پھر اسے مخاطب کیا، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم بھوک اور پیاس محسوس کر رہی ہو۔ شنکر نے دکھ کا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، امیر آپ ٹھیک کہتے ہیں، دراصل میرے باپ اور میرے بھائی نے مجھے گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ گزشتہ 2 دن سے مجھے بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا تاکہ میں اپنے باپ اور بھائی کی بات مان لوں۔ آج مغرب کی قریب جب مجھے آواز آئی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلنے لگا تو میں جان بوجھ کر فرش پر گر گئی اور یہ ظاہر کیا کہ میں نقاہت کے باعث اب بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت میرا بھائی گھر پر نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ میرا باپ اور میری ماں گھر پر تھے۔ مجھے فرش پر بے سدھ اور بے ہوش پڑے دیکھ کر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرا باپ میری ماں سے یہ کہتا وہ باہر بھاگا کہ میں طبیب کو بلا کر لاتا ہوں۔ جو ہی میرا باپ بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا، میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی ماں کی منت سماجت کی کہ مجھے بھاگ جانے دو۔ میری ماں پہلے بھی میری طرفداری کرتی رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ جب بھائی اور باپ واپس آئے اور میرے بھاگنے کی تم سے جواب طلبی کرے تو تم کہنا جب تم طبیب کو بلانے کے لیے گئے تھے تو میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی، تمہیں دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور بھاگ گئی۔ امیر میں کچھ اس طرح اپنے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ اب کسی نے مجھے بھاگ کر ادھر آتے دیکھ لیا ہوگا تو میرے باپ اور بھائی سے کہہ دیا ہوگا کہ میں مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھاگ گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد شنکر رکی، پھر بڑی عاجزی اور انکساری سے ابا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر محترم اگر آپ برا نہ مانے تو کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ میں سخت پیاس محسوس کر رہی ہوں۔ فکر انگیز انداز میں ابا اسے مخاطب کر کہنے لگا، دیکھو تم خالی پیٹ ہو، تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، ابھی پانی نہ پینا، میں کھانا منگاتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد پانی پینا۔ شنکر منت کرنے کے انداز میں کہنے لگی، میں زیادہ نہیں پیوں گی، صرف 2 گھونٹ پیوں گی۔ شنکر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ ابا بول اٹھا، اچھا میں تمہیں پانی نہ پلاتا ہوں۔ جو ہی ابا اٹھا، شنکر کو نہ جانے کیا ہوا، ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، امیر آپ اتنی بڑی زحمت میرے لیے کرنے لگے ہیں، آپ بتا دیں پانی کہاں ہے، اور میرے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ ابا نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں لامذہب ہوتے ہوئے آپ کے برتن میں کھا پی سکوں گی؟ ابا نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم یہیں رکو۔ پھر وہ خیمے کو کونے میں گیا، پانی کا ایک پیالہ آدھا بھر کر لوٹا، اسے پیش کیا اور کہنے لگا، ہم مسلمان ہیں، انسانیت کی قدر کرنے والے ہیں۔ شنکر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جب اس نے یہ الفاظ سنے۔ بڑی ممنونیت سے ابا کی طرف دیکھا، پانی کے چند گھونٹ لیے، پیالہ جہاں سے ابا نے دیا تھا وہاں رکھنا چاہتی تھی کہ ابا نے پیالہ اس سے لے لیا اور اس سے کہنے لگے، تم بیٹھو، تکلفات میں نہ پڑو۔ شنکر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پیالہ رکھنے کے بعد ابا بھی اس کے سامنے آیا، پھر ابا نے اسے مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا کہ تم لوگ لا مذہب ہو، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ تم لوگ ہندو بھی نہیں ہو لیکن ہو بے دین، پھر تم لوگ کیا کرتے ہو؟ شنکر نشست پر بیٹھ گئی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، امیر کیا پوچھتے ہیں ہمارے لوگ ایک طرح کے لا مذہب ہے، بے دین ہے، انسان پرستی کرتے ہیں۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ انسان پرستی کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار قدیم اور ازل سے ہے۔ ہمارے قبائل کے بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پوجا اور انسان کو خالق اور رازق سمجھتا ہے، انسان کے آگے سر جھکانا زمانہ قدیم سے ہے، اور زندہ انسانوں کے علاوہ مردہ انسانوں کو بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ ہمارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روح اپنی مرضی کی مالک ہے، جب چاہے جسم سے نکل سکتی ہے، واپس آ سکتی ہے۔ اسی برابر ہمارے لوگ مردوں سے خوف کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کب مردہ زندہ ہو کر واپس آ جائے۔
اس لیے وہ ان کی ضروریات ان کی قبروں پر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قدیم دور میں جب کوئی سردار یا بزرگ مر جاتا تھا تب اس کی بیوی اور غلاموں کو بھی قتل کر کے اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ مردوں سے ڈرنا اور دنیاوی مصائب کو ان کی طرف منسوب کرنے کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلا۔ پھر یہ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگوں نے مردوں کو مافوق الفطرت قوت تسلیم کرتے ہوئے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قدیم انسان کو اپنی فانی ہونے کا احساس ہو گیا ہے تو خوف اور نیست نے اسے زندہ انسان کے احترام اور پرستش کی طرف میل کر دیا، پوجا کی طرف۔ خصوصاً طاقتوروں اور سرداروں کو مافوق الفطرت قوتوں کا مالک سمجھا جانے لگا، اور یہ احترام اس قدر بڑا کہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا اور ان کی طرف پشت کر کے بیٹھنا بھی بے ادبی اور جرم قرار دیا جانے لگا۔ سرداروں کے ساتھ مذہبی لوگوں اور جادوگروں کی پرستش کا بھی رواج عام ہونے لگا۔ انسان پرستی کا باقاعدہ آغاز مصر سے ہوا۔ ان کے ہاں دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ مردہ پرستی بھی رائج تھی۔ یہ مردہ پرستی آگے چل کر انسان پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ مصر کے بادشاہ خود کو سورج دیوتا کا مظہر سمجھتے تھے۔ بادشاہ کے جسم کو دیوتا کا جسم قرار دیا جاتا تھا، جو وفات کے بعد بھی قابل پرستش خیال کیا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے تہذیبوں سے ایسے خطابات کا پتہ چلتا ہے کہ جن میں بادشاہ کو خدا بلکہ اس سے اعلی مرتبہ کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ دیوتاؤں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قوی اور مقدس بادشاہ کی ذات خیال کی جاتی ہے۔ مصر میں فرعون خاندان کے اکثر بادشاہوں نے یہ القاب استعمال کر رکھے ہیں۔ چند ایک فرعونوں کو چھوڑ کر دیگر تمام فرعون خدا بنے بیٹھے تھے۔ یہی حال بابل کے بادشاہوں کا تھا۔ اس میں نمرود کا ذکر بھی خدا ہی کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ دیوتا انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ چنانچہ وشنو ونرسنگ، کرشن اور رام وغیرہ بھگوان ہی کا روپ قرار دیے گئے ہیں۔ نیز یہ بھی سمجھا گیا کہ بھگوان کسی بھی صورت میں اور کسی بھی ذات میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب بھگوان کسی بھی روپ میں ظاہر ہوتا ہے تو اسے دنیاوی خواہشات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کے بنا پر جوگیوں، سنیاسیوں اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کی پوجا بھی شروع ہو گئی ہے۔ مصر کے بعد بادشاہ پرستی سب سے زیادہ یونان اور پھر جاپان میں ہی رہی۔ قدیم یونانیوں میں ہر سال بادشاہ کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ مرنے کے بعد بھی اس کی پوجا برقرار رہتی تھی، بلکہ اسے دیوتاؤں میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ عمر کی کتابوں میں ایسے دیوتاؤں کا تذکرہ ملتا ہے جو انسان تھے، اس کے باوجود غیر فانی سمجھے جاتے تھے۔ ان سے متعلق یہ عقیدہ عام تھا کہ وہ قادر مطلق ہیں اور جب چاہیں خود کو دنیا میں ظاہر کر دیں۔ یہ قدیم یونانیوں کے اس عقیدے پر یونانی فلسفے نے کالی ضرب لگائی، اور غورس، ارسطو، افلاطون جیسے فلسفوں نے دیوتاؤں کے نظام کائنات میں دخل دیا اور انسان کو مجبور محض قرار دے دیا گیا، اور دیوتاؤں کے غیر فانی ہونے کے عقیدے کی جگہ عناصر عربا کے بقا نے لے لی تھی۔ یونانیوں کے بعد یونانیوں ہی نے انسان پرستی اور شاہ پرستی کا عقیدہ رومنوں میں چلا گیا۔ ان کے سلاطین مسجود خلائق بن گئے۔ سکندر اعظم کا باپ فلپ مقدونی کی پوجا اس کی زندگی ہی میں شروع ہونے لگی تھی، اور اس نے بادشاہ پرستی کا باقاعدہ قانونی شکل دے دی تھی۔ رومنوں کے بادشاہ آگسٹس کے مرتے رومنوں کے سینٹ نے فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ اسے خداؤں کے زمرے میں شامل کر لیا جائے۔ بادشاہ کی پرستش پوجا سے انکار کرنے والوں کی سزا دی جاتی تھی۔ آگے چل کے بادشاہوں کے باقاعدہ مجسمے تیار کر کے ان کی پوجا پاٹ اور پرستش کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ رومنوں کے بعد یورپ کی اکثر اقوام بھی انسان پرستی کی طرف میل رہی، خصوصاً یونانی لوگ دیوتاؤں کے بار بار انسانی روپ میں پیدا ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ بادشاہ کو خدا سمجھا جاتا تھا، ان کا زبردست احترام کیا جاتا تھا۔ ان کے عطاب سے بچنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے تھے، قربانیاں پیش کی جاتی تھی، نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔
مشرق بیت میں انسان پرستی کی سب سے بڑی مثال بدھ مت کے پیروکاروں اور جاپانیوں کے ہاں ملتی ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں نے مہاتما بدھ کو خدائی کا مظہر قرار دے رکھا ہے اور اس کے مجسموں کی پرستش کرتے ہیں۔ جاپانیوں کے ہاں بادشاہ کی پوجا اب تک رائج ہے اور وہاں بادشاہ کو دیوی دیوتاؤں کی اولاد قرار دیا جاتا ہے، اور یوں وہاں سب سے پہلے جس بادشاہ کی پوجا شروع ہوئی اس کا نام ایملٹونو تھا۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔